अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से हम अपना सीरा सेशंस का आगाज़ कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सब क्या सोच कर आए हैं ये सेशन लेने के लिए? कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या समझते हैं कि हमें सीरा सीखने की क्यों ज़रूरत है? अगर आप चैट के ऊपर मुझे लिख कर बता दें। जी, मुझे कोई बताएगा? ठीक है। सुनैरा कह रही हैं कि ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकें। अच्छा, आप लोग के नज़दीक सीरा का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीरा कि सीरा क्या है? व्हाट डज़ इट मीन? जी, बिल्कुल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बायोग्राफ़ी, उनका कैरेक्टर, उनकी लाइफ़ जो उन्होंने गुज़ारी, वो सब सीरा ही कहलाती है। बट बेसिकली सीरा का जो लुग़वी मायने होते हैं, वो एक रास्ते के होते हैं, व्हिच इज़ पाथ। एक ऐसा रास्ता जो हमें एक सही ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सके, हमें हिदायत और रोशनी की तरफ लेकर जा सके। उनकी ज़िंदगी को जानकर हम ये जान सकें कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और ज़िंदगी को गुज़ारा कैसे जाता है या गुज़ारना कैसे चाहिए। बेसिकली सीरतुन नबी सिर्फ़ एक तारीख़ी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल हमारे लिए एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेड गाइडेंस है, जिसके ऊपर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को एक रहनुमा की पाथ के ऊपर चलते हुए गुज़ारने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को करेक्ट करने का ज़रिया भी बनेगा और हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी सिखाने में मदद देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम मुश्किलात में कैसे सब्र करें, दूसरों से मोहब्बत और शफ़क़त से कैसे पेश आएँ और अपनी दुनिया और आख़िरत को कैसे सँवारें। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में आता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो बेसिकली हमारे लिए एक राह हिदायत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा। और अगर हम यहाँ ये सोच कर आए हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है, एक लाइन ऑफ एक्शन हमने अपनी ज़िंदगी को देनी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के ऊपर चलते हुए, तो हमें उसको अप्लाई भी करना होगा। सिर्फ़ सुनकर हम चले जाएँ और वापस अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत रसूल क्या होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कामिल और एक रियल जो ट्रू लव होता है ना,
وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جی، مجھے کوئی جواب دے گا اس کا؟ بس سوچتے ہیں. سمیرا کہہ رہی ہیں کہ ہم بس سوچتے ہیں، لیکن سوچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو پریکٹیکلی بھی کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جس میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کی پوری لائف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری. ہمیں اس کی اطاعت، اس محبت کے اندر وہ اطاعت نظر آنی چاہیے. اس کو محبت کہتے ہیں. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انہیں اذیتیں دی گئیں، لیکن زبان پر صرف ان کے کیا تھا؟ عہد و نہاد. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ پھر واپس گئے اور انہوں نے جا کر اپنا تزکیہ نفس کیا. اور وہ اتنے کلیئر تھے، اتنی کلیئرٹی تھی ان کی، کہ وہ 2 دن بعد آ کر کہتے ہیں کہ اب میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ورنہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو یوٹینسل کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں ہمارے پاس ٹاپ پرائیورٹی پہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت. اور اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. اور اس کے بعد پھر ہمارے باقی کے رشتے آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے سبلنگز آتے ہیں، ہمارے اسپاؤس آتے ہیں. مگر ہم سب سے زیادہ کس کی محبت کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہم آج بیٹھ کر اس سیشن کے بعد ضرور سوچیں گے کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی، ہماری ٹاپ محبت کون ہے؟ کیا نفس ہے ہمارا؟ کیا ہماری خواہشات ہیں؟ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اور ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر منہ سے کہنے میں اور پریکٹیکل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کا پسینہ بھی لے لیتا تو اسے خوشبو کے طور پہ استعمال کرتا تھا. یعنی ہماری زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ظاہر ہوگی؟ اگر ہم صحابہ کرام کی لائف سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت کیا تھی، وہ محبت جو وہ لوگ کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا وہ محبت ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو کسی سے بھی نہیں کر سکتے. اپنے علاوہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، اپنی خواہشات سے، اپنے نفس سے. ہماری زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ظاہر ہو؟ تو سب سے بڑا یہ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن مارک ہے ہمارے سامنے، کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے کا کلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ سنت پر عمل، ہمارے جو عمل ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادات ایسی ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم امت رسول ہیں، اور ہم کلیم کر سکیں کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم کتنا عام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں خود ان کی لائف کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے؟ ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی میں کیا مشکلات تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے جنروسٹی کو قائم کیا، ان کی زندگی میں کیسے اخلاقیات کے اوپر کام ہوا، وہ ان کے کیریکٹرسٹکس کیا تھے، ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے. کیا ہم درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے اوپر کثرت سے؟ کیا ہم ان کے مشن کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا تھا ان کا مشن؟ اللہ کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا ان کا مشن تھا. تو ہم ان کے مشن کو کتنا آگے پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں تو خود نہیں معلوم.
کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں زندگی سے چاہیے کیا، ہم چاہتے کیا ہیں، اور ہمیں جانا کدھر ہے، ہمیں خود نہیں معلوم۔ اور جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا، کیسے معلوم ہوگا ہمیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر چلتے ہوئے، وہ علم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو سکھایا، اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہم کتنی دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم کتنا اسلامی اقدار کو اسپریڈ کرنے میں اپنی کوششیں، اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر اور برداشت کا پیکر تھے، اس میں سے اتنا تھوڑا سا بھی صبر ہمارے اندر ہے؟ ہم کن مشکلات میں کس طرح، کس قسم کی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم کس طرح صبر کی مثال قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارا اچھا وقت چل رہا ہو تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب برا وقت آ رہا ہو یا آزمائش آ رہی ہو تو ہم برداشت کرتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں چوز کیا، ہمیں کیوں یہ آزمائش دی، ہم کیوں اتنی مشکل میں ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لائف میں اتنی مشکلات ہیں، دوسرے اتنا خوش ہیں، کیوں یا اللہ، کیوں میں ہی کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آزمائشیں تھیں، اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوگا، اگر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم اس کو جینے کی کوشش کریں گے، ہم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا بیسٹ ورژن تھا، ہم اس کو جینے کی کوشش کریں گے، اس کا اگر ہم 1% بھی جینے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی لائے گا اور ہمیں ہدایت کی روشنی دکھائے گا، اور ہم خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ان کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آگے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشنز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، ان کی آزمائشیں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو ان میں سے بہت سی مثالیں ایسی ہیں، جیسے طائف کا سفر تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، لیکن ان کے منہ سے بد دعا نہیں نکلی، اس کے باوجود ان کے منہ سے دعا نکلی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح شیب ابی طالب 3 سال کی سختی جس طرح سے برداشت کی ان لوگوں نے، شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، ان تکلیفوں کے باوجود کہ ان کو پتے کھانے پڑ گئے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح فتح مکہ میں جب دشمنوں کو معاف کرنے کی باری آئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے ان کو معاف کر دیا، اور یہ نہیں جتایا کہ انہوں نے کیا کیا ظلم ان کے اوپر کیے تھے، اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہم اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ کیسے اس صبر کو اپنے اوپر، اپنے اندر، اپنے ایٹریبیوٹ میں، اپنے کیریکٹر کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ مشکلات پر اللہ کی رضا کو مقدم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی مشکلات کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو یاد کر کے، ان کی زندگی کو کے بارے میں جان کر، ان کی تکلیفوں، ان کی صبر کے مثالیں، ان کے واقعات، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کی سیرہ کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہوئے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگیاں گزاری، یہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کے واقعات سے بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے سیرہ کو کے اوپر چلتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے کس طریقے سے اس کو، ان کو اپنی زندگی کا ورژن بنایا، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے ایکشن سے ثابت کیا کہ ہم سیرہ کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال لیتے ہوئے کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھے اخلاق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ کیا تھے؟ قرآن کی عملی تفسیر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک پیغام بنا کر بھیجا،
ایک زندگی گزارنے کا مینول بنا کر بھیجا، اس کی چلتی پھرتی کریڈیبل اگزامپل تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ والدین کے ادب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میاں بیوی کے حقوق اگر ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کا اظہار کس طریقے سے کرتے تھے اور ان کی خوشی کا کس طرح خیال رکھتے تھے۔ بچوں سے محبت کی اگر باری آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتے تھے اور انہیں عزت دیتے تھے۔ اسی طرح سماجی زندگی میں اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو پڑوسیوں کے کیا حقوق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ انصاف کے اصولوں پر ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، اور چاہے کسی بھی معاملے میں کسی بھی قریبی شخص کے خلاف ہو، لیکن اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم بہت سی چیزوں کو آ، سیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزوں کا علم سیکھ سکتے ہیں۔ سچائی اور دیانتداری کو اپنی زندگیوں میں کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارت، کاروبار اور ملازمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کیا تھی، کس طریقے سے وہ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر چلتے تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا یہ صرف کافی ہے کہ ہم ذکر اذکار ہی کر کر فارغ ہو جائیں، ہم درود بھیج کر فارغ ہو جائیں، ہم درود بھیج کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ کافی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے 12 ربیع اول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منا لی؟ نہیں، یہ بدعتیں قائم کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کی زندگی سے ساری چیزوں کو لیتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ کیا اس سوچ کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی؟ کیا اس سوچ کو ہم نے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی؟ ہر سال ہم یہ کہہ کر عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت ہے، ولادت اس دن ہوئی تھی، وہ دنیا میں آئے تھے، تو کیوں ہم ان کی سالگرہ نہ منائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم پیسوں کا ضیاع کریں اور اس طرح کی شو آف حرکتیں کر کے، بدعتیں اپنا کر، انوویٹو آئیڈیاز کو دنیا میں قائم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اخلاق سے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے سے ہماری محبت کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اصل، ہر انسان کی اصل اوقات اس کی محبت ہے۔ اگر آج یہ سیشن سننے کے بعد ہم یہ بیٹھ کر نہیں سوچیں گے، آنکھیں بند کر کے یہ نہیں سوچیں گے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے نہیں سوچیں گے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کیا واقعی ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس محبت کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جھانکیں اپنے دلوں میں اور سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم اپنے نفس سے، اس کی خواہش سے، اس کی غلامی سے نکل کر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میری اصل اوقات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پہ کس محبت کو رکھتی ہوں، اور وہ ہے میرا نفس۔ یہی حقیقت ہے آج کی، اور میں نے اپنے نفس کو الہہ بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے نفس کو اپنا الہہ بنایا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ بتوں کو پوجنے والے لوگ مشرک ہیں۔ نہیں۔ قبروں کے آگے سجدے کرنے والے مشرک ہیں؟ نہیں۔ ہر وہ انسان مشرک ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ چاہے وہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ دولت سے محبت کرتا ہے، مکان سے محبت کرتا ہے، گاڑی سے محبت کرتا ہے، بنگلے سے محبت کرتا ہے،
یہی اس کی اصل اوقات ہے۔ یہ اوقات جاننا بہت ضروری ہے کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں، میری زندگی میں فرسٹ پرائرٹی پہ کس کی محبت ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں، تو آپ خود جان جائیں گے کہ آپ جو کلیم کرتے ہیں وہ کتنا سچ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے۔ آپ کو خود اس بات کا جواب مل جائے گا۔ خدا را ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس بات کو۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری فکریں اور پریشانیاں کیا ہیں؟ ہم دنیا میں بے شمار چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری پریشانیاں وہی ہیں جن کی فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کی تلقین کی تھی، یا ہم دنیا کی وقتی چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کی فکر کو بھول چکے ہیں؟ ہمیں نہیں یاد کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں نہیں یاد کہ ہمیں منکر نکیر کو فیس کرنا ہے، ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے اللہ کا سامنا کرنا ہے اور سامنا کر کے اس کو جواب دینا ہے، کہ ہم نے دنیا میں جا کر ایک ایک لمحے کا ایک ایک لمحے کو کیسے استعمال کیا، کس کی محبت میں گزارا، دنیاوی مال و دولت کی فکر میں گزارا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرنے میں گزارا۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی پیسہ، گھر، گاڑی اور دنیاوی آسائشیں بن چکی ہیں۔ ہم دن رات دولت کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا اور باقی رکھ لیا۔ شہرت اور لوگوں کی رائے کی فکر رہتی ہے ہمیں، زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم اچھے لباس، خوبصورت سوشل میڈیا پروفائل، مہنگی گاڑی اور برانڈڈ اشیاء کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اعلیٰ درجے کا سمجھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا، اللہ قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اسی طرح ہم دنیاوی مقابلے اور حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا کی فکر کریں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے کمتر ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں، ہمارا ہی نام ہو۔ ایون ہم علم بھی اگر پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، جب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کی کامیابی پر حسد نہ کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح صحت، بیماری اور زندگی کی پریشانیوں میں ہم گھرے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہماری صحت خراب نہ ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی گزاریں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح اولاد ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ ہم اولاد اور نسلوں کی فکریں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم دنیا میں اپنی جان مار دیتے ہیں، اپنی انرجی، سٹرگلز پیسہ کمانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اچھا اسکول، اچھی نوکری، زیادہ تنخواہ، بڑا گھر، شادی شادی کیسے کرنی ہے، اس کی پلاننگ کیا ہوگی، لیکن کیا ہم ان کے دین کے لیے بھی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے آس پاس جو آگ لگی ہوئی ہے جہنم کی، کیا ہم اس آگ کو دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس آگ سے اپنے بچوں کو بچا پا رہے ہیں؟ اگر ہمارا بچہ اچھی نوکری حاصل کر لے لیکن نماز نہ پڑھتا ہو، دین سے دور ہو، اس کے اندر احساس انسانیت نہ ہو، اس کے اندر اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو، تو کیا وہ کامیابی ہے؟ کیا ہم یہ کامیابی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی کامیابی ہمارے بچے کے لیے آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ ذمہ داری جو اللہ نے بینگ اے پیرنٹ ہمارے ذمہ لگائی ہے، ہمارے بچوں کو آخرت تک پہنچانا، ہمارے بچوں کو دین اور اللہ سے کنیکٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی ترغیب دیں، لیکن ہمیں خود دین کا علم نہیں ہے، ہمیں خود دین کا نہیں پتا، اللہ اور رسول کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ صرف محبت کلیم کرنے سے ہمارے کیریکٹر کے اندر وہ چیز اگر نہیں آ رہی تو ہمارا بچہ دین اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دور،
ان کو پہچانے گا بھی نہیں۔ اسی طرح ہم آخرت کی جو فکر ہمارے اندر نہیں ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قبر میں حال کیا ہوگا، قیامت کے دن ہمارا حساب کیسا ہوگا، ہم جنت کے لائق ہیں یا جہنم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو ہمیں ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی فکریں اور پریشانیاں بدلنی ہوں گی۔ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ ہمیں یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں اپنی نیکیوں اور گناہوں کی فکر ہونی چاہیے۔ دن رات ہماری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ ہم زندگی گزار کیسے رہیں۔ ہمیں اس بات کی پریشانی ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری دنیا کی محبت آخرت کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آج جو ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں پریشان ہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ ہمارا حساب کیسے ہوگا، اور کیا ہم اس اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں، ہم اللہ کے سامنے پیش ہو کر بتا سکیں کہ ہم نے دنیا میں کیسے دن گزارے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس اپنی زندگیوں پہ شامل کریں، اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہوئے دکھا سکتے ہیں۔ محبت اسی طرح نظر آتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے بتائے ہوئے گزارے ہوئے لمحات کو جی رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے گزارے ہوئے ورژن کو اپنے زندگی کا ورژن بنانے کو پریفر کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگوں کا دین اور دنیا کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دین اور دنیا کو کس طریقے سے بیلنس کر کے چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ دین کو دنیا سے الگ کر کے چلو۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو کہیں کھانا کھلانے لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا ہے، اور وہ اگر اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے وہ دین ہے۔ ایک بچہ اپنے گھر میں پریکٹسڈ مسلمان پیرنٹس کو دیکھ کر اپنے دین کو سمجھتا ہے، اس کو دین کی خوبصورتی اپنے پیرنٹس میں نظر آتی ہے، ان کے کیریکٹر میں نظر آتی ہے، ان کی ایکشنز میں نظر آتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ایکشنز میں دین نہیں دیکھ رہا تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا۔ اگر میں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تھرو ورڈز، اس کا مطلب میرا بچہ میرے اندر دین دیکھنے سے قاصر ہے۔ آج کا دور آج کا دور مذہب اور سیکولرزم کا جو سیکولرزم کا دور بن چکا ہے، جس کے درمیان آپ دیکھیں ایک مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ ہر انسان اپنے عقیدے اور عملی زندگی میں جو واضح تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر چل رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن میں سب سے پہلا ورڈ کیا اتارا تھا؟ اقرا، یعنی ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ پیدائش سے مرنے تک، قبر میں جانے تک ہمارا علم کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ جو انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے اس انسان کا آنے والا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دین کو صرف زبانی مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، صرف دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے کسی عمل سے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ دین پہ چل رہے ہیں، تو تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے گھر میں دین کیسے قائم ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بے مثال محبت کی، وہ محض جذباتی نہیں تھی، یا وہ صرف سوچتے نہیں تھے یا صرف کہتے نہیں تھے، بلکہ کر کے دکھاتے تھے، بلکہ وہ عملی تھی۔ وہ اپنی جان، مال، عزت، خواہشات اور ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو کیا ہم بھی واقعی نبی سے ایسی محبت رکھنے کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، یا آج ہمیں سوچنا پڑے گا؟ ہم میں سے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اب
اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری نمازیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں کیسے وہ خشوع و خضوع لا سکتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو کے اندر امپلیمنٹ کر کے سیرہ کے اوپر چلتے ہوئے دنیا کو دکھایا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ریفلیکٹ کیا۔ ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اگر ہم چاہیں تو۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو پڑتے تھے، اور ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ کر بھی مطمئن ہیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی اور کروانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ایک خیر کی بات بھی آپ کو پتہ ہے اس کو آگے پہنچائیں، ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے اس کو آگے پہنچائیں، اپنے کلسٹرز بنائیں۔ آپ سیرہ یہاں سے سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس کو آگے سکھائیں۔ جب تک ہم علم کو آگے نہیں پہنچائیں گے، جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے پاس قید کر کے مت رکھیں، اس کو آگے پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا، ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا سکتے ہیں؟ بالکل سکھا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس محبت کا دائی بنا کے، اس محبت کو اپنے اندر ریفلیکٹ کر کے، اپنے کیریکٹر کو اس محبت کے سانچے میں ڈھال کر ہم اپنے بچوں کو یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں اپنے بیہیویئر سے کہ یہ محبت ہم نے اپنے دین سے، اپنے نبی سے سیکھی ہے۔ صحابہ کی محبت کی اگر ایک جھلک بھی ہمارے اندر آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں۔ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں پھر کہ ہاں ہم کہیں نہ کہیں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، ہم اپنی انرجیز کو انپٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ محض دعوے یا نعرے لگانے سے محبت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم دنیا دکھاوے کے لیے محبت دکھاوا کر بھی رہے ہیں تو وہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ تو اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ سب جانتا ہے کہ میں دنیا دکھاوے کے لیے سب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اصل میں دعوے دار تو ہوں لیکن محبت کا پیکر نہیں۔ میں اصل میں کہتا تو ہوں یا کہتی تو ہوں کہ میں نبی کی محبت میں اپنے آپ کو سرگرداں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن دل میں دنیا کی طرف ہوں، دنیا مجھے کھینچتی ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، ہم کسی کو بھی ثابت کر دیں، اللہ نے ہماری آخرت میں وہی ملنا ہے جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ایک منفرد اور بے مثال نمونہ تھی۔ ان کی محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر انہوں نے اپنی جان، مال اور ہر چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میں ریڈی ہوں اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کرنے کے لیے؟ یہ میرا سب سے پہلا یوٹینسل ہوگا اپنی محبت کو چیک کرنے کا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، ان کی اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ وہ ہجرت، وہ رومی تھے اور وہ ہجرت کر رہے تھے، تو قریش نے انہیں روک لیا اور کہا کہ تم ہمارے پاس غریب آئے تھے اور اب دولت مند ہو کر جا رہے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنی تمام دولت چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے اپنی ساری دولت چھوڑ دی اور مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش ہو کر فرمایا کہ سہیب نے بہت بڑی تجارت کی ہے۔ یہ کیا تجارت ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا۔
غزوہ احد میں جب دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا جسم آپ کے جسم کے سامنے ڈھال ہے، کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جان تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم نے سیرہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن جب ہوگا تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سٹارٹ کریں گے اس کو۔ آپ لوگ کا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہو، میں ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ یہ سیرہ سیشن کیوں لینے آئے ہیں؟ آپ سیرہ سیشن لینے کے بعد کیا پلان کر رہے ہیں، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ پلیز لیٹ می نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لینا چاہتے ہیں سیرہ سیکشن سے۔ کس طریقے سے ڈویبل کیسے کر سکتے ہیں زندگی میں، کیسے اپلائی ہو سکتی ہے یہ سیرہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور زیادہ سمجھ کے اپنے کیریکٹر کے اندر کیسے اس کو گراسپ کریں گے؟ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو کیسے ہم خوبیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو فالو کریں گے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی، کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے مجھے؟ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سیرہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے نا۔ سیرہ ہی وہ پاتھ ہے جس سے ہم گزر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے سیرہ ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر ہم گزر کر اپنی کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سیرہ سیشن لینے کے بعد ہم نے جا کر نوٹس میکنگ کرنی ہے، اور سوچنا ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، اور ہم نے ان خامیوں کو خوبیوں میں کیسے بدلنا ہے۔ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخلاقیات کو کیسے اٹھانا ہے، اور ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پورا زندگی کا ایک نچوڑ ہے جو ہم اپنے سیرہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ ہر چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ مذہب کو کیسے اپنے دین کو کیسے اپنے لائف کے اندر لے کر آنا ہے، اخلاقیات کو کیسے لے کر آنا ہے، سوشلی کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا